बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शायद इस वक्त जो पाकिस्तान की रियासत का बोझ है वो कोई और नहीं उठाना चाह रहा। पाकिस्तान की रियासत जो फ़ैसले करने जा रही है ख़ुसूसन कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर जो जिस पर भारत का कब्ज़ा हो चुका है 370, और उसको पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 370 उसको चुपता नहीं है, और सिर्फ जो 35A है उस पर बात की जा रही है, और 35A के ऊपर इंडिया को एतराज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर जो था वो एक कह लें कि एक नए मोड़ में दाखिल होना, या यूँ कह लें कि कश्मीर को आप भूल जाएं, या ये कि कश्मीर के ऊपर जो जहाँ पर है वो उसी का है, या कश्मीर का तनाज़ा जो है वो हल हो चुका है, और इसका जो बाकायदा ऐलान है वो जो सिविल गवर्नमेंट करेगी, या फिर ये जो मुआहदा है कि जी जो कश्मीर आपने रख लिया हम इससे दस्तबरदार और आएँ तजारत करें, इसका जो बोझ है वो जो मतलब अब किसी सिविल हुकूमत ने उठाना है। और जो कल की ब्रीफिंग परसों की ब्रीफिंग है और जिसकी मुतल्लिक बहुत सी खबरें आ चुकी हैं, इस वक्त आप ज़ेर गर्दिश हैं, आप सुन चुके हैं। उससे लग ये रहा है कि अब शायद वो फ़ैसला जो है उसका वो फ़ैसला तो कहीं ना कहीं हो चुका है, अब उसका जो बोझ है वो किसी सिविल गवर्नमेंट को उठाना है, और इमरान खान शायद वो बोझ उठाने के लिए तैयार हो सकता है कि ना हो, और इमरान खान उससे बचत के कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं। और जो दूसरी गवर्नमेंट इन वेटिंग्स हैं जो इमरान खान के मौरी चढ़े हुए थे कि हमने इसकी हुकूमत को गिराना है, इसको बदलना है, आज वो इंटरव्यू देते हुए कह रही थी कि हमारी तो ख्वाहिश है कि इमरान खान 5 साल पूरे करें। मतलब कि ये जो बोझ है कश्मीर का, और या कह लें कि 70 साल हम कश्मीर करते रहे, और फिर जब ये कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया गया भारत की तरफ से, मोदी सरकार जो यानी इमरान खान साहब, मैं कुर्बान जाऊँ उनका विज़न के ऊपर, वो कल परसों की कह रहे थे कोई शख्सियत पाकिस्तान की ताकतवर कि इमरान खान जितना विजनरी लीडर कोई नहीं है। तो पता नहीं वो क्या विज़न था कि वो कहते थे कि जी कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और उनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तो खैर यही लग रहा है कि ये मसला इमरान खान और मोदी ही हल कर सकते हैं। तो मोदी ने तो अपनी तरफ से हल कर लिया हुआ है, अब बारी है पाकिस्तान की कि उस हल को कबूल करता है कि नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि वो हल को कबूल कर रहे हैं, इसलिए जो इमरान खान के मौरी चढ़े हुए थे वो कह रहे हैं कि ये बोझ इमरान खान ही उठाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी कि ये इमरान खान की हुकूमत हमारी तो ख्वाहिश है कि 5 साल पूरे करे, लेकिन इसको रहना नहीं चाहिए। साथ में ये भी कह रहे हैं, अब ये कौन है, ये है मरीम नवाज़ साहिबा। मरीम नवाज़ साहिबा जो है, आज वो उन्होंने GNN को एक इंटरव्यू देते हुए ये वाली बात कही कि उस सवाल था कि आप इलेक्शन 2023 में देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शन 2023 में होंगे या फिर 21 में होंगे, आप बताएं। तो मरीम नवाज़ साहब का कहना था कि एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए, जिस कदर मुश्किलात हैं और जितना कौम को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, लोग तंग हैं, ये वो इस तरह की बातें कर रही थी मरीम नवाज़ साहबा। तो लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि इनको 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि इनको कोई सियासी शहीद ना कहे। और जो क्राइन हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो फैसले कर चुकी है वो पाकिस्तान की जो कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो उनका बोझ नहीं उठा सकती। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो चालाकियाँ हैं वो हैं कि जनाब कि ये बोझ उनको ना उठाना पड़े। और वो क्या तरीका है? तरीका ये है कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाए। तरीका ये है कि मतलब कोई और बंदोबस्त हो जाए, उनकी जगह पे कोई भी आ जाए, लेकिन ये बोझ उनको ना उठाना पड़े। अब वो इस सिलसिले में ज़रा चालाकियाँ खेल रहे हैं। वो चालाकियाँ क्या हैं? चालाकियाँ बहुत खौफनाक हैं, वो पाकिस्तान के गले पड़ सकती हैं। और मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब की सियासत तो इसी सूरत में ही बचेगी कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई गैर मामूली हालात हो जाएँ, तो यानी कि इमरान खान की हुकूमत गिरे, उस हुकूमत के गिरने में कुछ सियासी सेटअप आए या कुछ और आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मामला ये है कि SOPs के ऊपर अब इस पर गौर करेंगे। कुछ मैंने पहले दिन आपसे कहा था, जिस दिन इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया था कि जी कि मैंने पाकिस्तान की फ़ौज को कहा है कि लोग डर नहीं रहे और SOPs के आगे पर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे। अब 2 काम हुए हैं कि वज़ारत दाखिला ने एक लेटर जारी कर दिया है कि जी फ़ौज आए और वो मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में आके SOPs पर अमल दरामद करवाए, माँ सवाए
سندھ کے، سندھ میں تو ان کی وہ مخاصمت ہے، وہ سمجھ آتی ہے، اور مخاصمت صرف شیخ رشید صاحب کی نہیں ہے، اور مطلب اس حکومت کی بھی ہے۔ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو، تصادم والی کیفیت پیدا ہو، اور پاکستان کا ایک صوبہ جو ہے وہ یعنی پاکستان کی مین سٹریم سے کٹ کے رہ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا، میں اب بھی بہت احتیاط کے ساتھ، بہت جس کو آپ کہیں گے سوچ سمجھ کے الفاظ منتخب کر کے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہاں پر کوئی غیر یقینی صورتحال ہو، افراتفری ہو، اور پاکستان کے جو وہ لوگ جو ایس او پیز پر عمل کروانے آئیں اور پاکستان کے عوام وہ کھہ بکھہ کریں آپس میں۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے، اسد عمر صاحب، کہ جی کہ عید سے پہلے فوری طور پر شاپنگ کر لیں جتنی کرنی ہے آپ نے، کیونکہ پھر آگے حالات زیادہ خراب ہو جانے ہیں۔ اور عید تو پہلے کرونا جڑا وہ چھٹی لے کے گیا ہے یار، یہ بات تو نہیں ہے نا۔ تو اس کی بات کیا ہے کہ لوگوں کو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نکلو باہر اور شاپنگ کرو، دوسری طرف فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایس او پی کے اوپر عمل کرواؤ۔ آج کی ویڈیو یہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ اپنی اسکرین پر دیکھ پائیں، یہ بلکہ دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ لاہور کے اچھرا بازار کی ہے۔ یہ ہم نے تو زندگی میں ٹریفک کو پھنستے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو پھنستے ہوئے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خاص ماحول میں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی گھروں سے باہر نکلیں، عید کی شاپنگ کریں، اور ساتھ میں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یار کہ جا کے ایس او پیز پر عمل کروائیں۔ اگر فوج جو ہے وہ ایس او پی پر عمل کروانے اچھرا بازار آ جائے تو پھر نقشہ کیا ہوگا پاکستان کا؟ عمران خان صاحب کوئی فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے دن کہا تھا، جس دن انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ فوج کو ایس او پیز کے اوپر عمل کروانے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کے اچھے نتائج، اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر، کیونکہ یہ کام کوئی بدنیتی سے معلوم ہو رہا ہے۔ کیونکہ ایس او پیز کے اوپر عمل کروانے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ نے جو ٹائیگر فورس بنائی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہاں پہ گئی؟ کہاں پہ بنی؟ ایک بات، اور دوسری بات کہ ایس او پیز پر عمل کروانے کے لیے کیا پولیس ناکافی ہے؟ مطلب یہ رضاکار ناکافی ہیں؟ تو حضور والا، آپ پاکستان کے دو کام کر رہے ہیں، ایک کہ پاکستان کے اندر آپ فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انڈیا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر کے کشمیر کو فراموش بقول شخص سے کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کر چکی ہے تو آپ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے کے سیاسی اثرات جو بھی آئیں گے وہ سول گورنمنٹ، وزیر اعظم کی حکومت، وزیر اعظم کے اوپر آئیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں اس فیصلے کو تسلیم کرنے والے یا اس پر جو معاہدہ کرنے والے ہوں گے ان کو کشمیر فروش کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ وہ وزیر اعظم عمران خان ہوں یا شہباز شریف صاحب آ جائیں یا آصف علی زرداری صاحب آ جائیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو، یہ بوجھ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شاید تیار نہ ہو۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے جب وہ مذاکرات پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا حساس اداروں کی، انٹیلیجنس اداروں کی جو اس کو کیا کہیں گے جی، لیڈرشپ تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی ہائی ہرارکی جو تھی یا ان کے جو اعلیٰ ترین جو عہدیدار تھے، وہ بھارت کے ساتھ جس وقت یہ مذاکرات کر رہے تھے، عین اس وقت عمران خان صاحب نے چینی اور کپاس وغیرہ بھارت سے یا تجارت، بھارت کے ساتھ جو تجارت ہے اس کے آپشن کو مسترد کر دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوگا، اور پھر یہ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہم یہ والا کام نہیں کر سکتے، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر نہیں آ سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی درمیان جو ہے وہ ایک واضح
خلیج موجود ہے، ایک واضح تفریق موجود ہے، اور ایک واضح جو ہے اختلاف موجود ہے. اور وہ اختلاف اگر کہیں زبانی کلامی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اداروں کا پریشر نہیں لے پاتے، لیکن وہ پھر ہوتا تو سیاستدان ہے، وہ اپنی پھر فنکاریاں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، سجی دکھا کے کھبی مارنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں. آپ یاد کیجئے کہ ورنہ یہ کوئی بات تھی؟ اگر جب حکومت کا، میں صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت کا ارادہ نہ ہو تو پھر وہ بکری بن جاتی ہے جو دودھ میں مینگنے ڈالتی ہے. اور وہ کام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک دفعہ پہلے کر چکی ہے. کب کر چکی ہے؟ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا. نوٹیفیکیشن جا رہا ہے، نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، پھر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو خود اس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن تیار کرنا تھا کہ ایکسٹینشن دینے والا. اس پر بھی پھر سپریم کورٹ نے اعتراض کر دیا، آپ کو یاد ہوگا، پھر قانون سازی کرنی پڑی. ورنہ ایک حکومت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کے نوٹیفیکیشن ہی نہ کر سکے، اس کو نوٹیفیکیشن ہی نہ کرنا آتا ہو کہ نوٹیفیکیشن کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کوئی پہلا نوٹیفیکیشن تھا جو جاری کرنا تھا، یا پاکستان کی جو سول بیوروکریسی ہے وہ نوٹیفیکیشن کرنا بھول گئی ہوئی تھی؟ نہیں، وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے. پوائنٹ سمجھیں اس بات کو. میں اگین جو یہ بات کر رہا ہوں، اس کو ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں وہ ہوا دینے والے وہ کہے کہ میں شاید کوئی فساد کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں صرف ایک تشریح کر رہا ہوں، میں صرف ایک تجزیہ کر رہا ہوں جو چیز سامنے سے نظر آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کیا چل رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں بھی نہ ہو کہ جو مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں، جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم سیاسی شہید نہیں کروانا چاہتے، یہ ہو سکتا ہے پہلے کا معاملہ ہو، اور پہلے کا بھی ان کو پتہ ہو کہ یار کہ یہ عمران خان کو سامنے رکھ کے یا عمران خان کے ہوتے ہوئے کیا کیا پاکستان میں بڑے کام ہونے ہیں، اور ان کے ہم نے پریشر نہیں لے سکتے. ہم صرف کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیٹ رکھ سکتے ہیں. ہم قصہ ماضی نہ بن جائیں، اتنی سیاست کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. اور یہ دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو لگے لپٹے انداز میں کہتے تھے کہ ہم پر ڈیل کا تانا لگانے والے یہ بتائیں کہ وہ کیوں اشارے دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ حکومت قائم رہے عمران خان کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈیل تھی یا نہیں تھی، یہ واللہ عالم بالصواب. لیکن وہ ایک پولیٹیکل وزڈم البتہ ہو سکتی ہے کہ یار کہ ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اور ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے اگر ہم حکومت میں وقت سے پہلے آ جائیں. تو میں مسلم لیگ نون کی وکالت نہیں کر رہا، نہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کو رد کر رہا ہوں. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہو مسلم لیگ نون کی ڈیل ہی ہو کہ یار کہ ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں، آپ مریم کو بھی آنے دیں، میں جا رہا ہوں. نواز شریف صاحب جس طرح کر کے گئے تھے، سزا یافتہ ایک شخص جو ہے وہ ملک سے باہر چلا جائے، چاہے عدالتوں کے ذریعے جائے، لیکن ایگزیکٹو کے اور جو انتظامیہ ہے، بیوروکریسی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بہرحال یہ جیتے جاگتے کریکٹر ہیں. ان کی مرضی کے بغیر اس طرح کے کام کرنا پاکستان میں مشکل ہے، یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہو، لیکن بات یہ ہے کہ سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ اگر ڈیل کہیں پہ سسپینڈ ہوئی تھی کسی وجہ سے تو ہو سکتا ہے ایکٹیو ہو گئی ہو. میرے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، یہ سینہ گزٹ باتیں ہیں یا لوگوں کے اندازے ہیں. لیکن یہ ایک ہم اگر کسی کو اس کی نیک نیتی کا بھی مارجن دیں، کسی کو بھی، آصف علی زرداری صاحب کو دیں، بلاول بھٹو صاحب کو دیں، نواز شریف صاحب کو دیں، مریم نواز صاحبہ کو دیں، تو پولیٹیکل پارٹیوں کو بہرحال آپ کو ایک مارجن دینا پڑتا ہے یا ایک گریس مارکس دینے پڑتے ہیں کہ ان کے پاس خبر ہوتی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل وزڈم ان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ریاست کس کروٹ بیٹھ رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کس طرف چل رہی ہے، اور اس کی سمت کیا ہے. سمت اگر میں کھلے الفاظ میں کہوں تو وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے معاملات ٹھیک کرے بھارت کے ساتھ، اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے جس حد تک بھی جائے اور پاکستان اپنے جو ہے وہ غربت دور کرنے کے پروگرام کرے، بھارت کے ساتھ دوستی کرے. اور یہ کام جو ہے وہ کوئی ظاہر ہے کہ پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ ان تینوں پولیٹیکل پارٹیاں جو حکومت کی اہل ہیں یا کلیمٹ ان کا ہے حکومت کا، مثال کے طور پر تینوں نے مطلب ایک تو اب پہلی دفعہ وفاق میں حکومت کر رہی ہے اور 2 صوبوں میں اس کی حکومت ہے پی ٹی آئی، لیکن دونوں پارٹیوں کے جو باقی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون
پرانی کھلاڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پرانی کھلاڑی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یار کہ ریاست کس طرح چلتی ہے اور ریاست اپنے فیصلے کس طرح کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں اس وقت ریاست کا جو سٹانس ہے، ریاست کی جو پالیسی ہے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں، اور تینوں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہوں کہ بھین تسی چکو سی کیوں چکی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان بھی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں، اور وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں بالغ خاستہ ایسے کام کر رہے ہوں، وہ چاہے ایکسٹینشن والا معاملہ ہو، نوٹیفیکیشن جاری کرنے والا معاملہ ہو، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت والا معاملہ ہو، اور چاہے وہ اس وقت ایس او پی کے نام پر پاکستان کی فوج کو پاکستان کے عوام کے سامنے کھڑا کرنے کا معاملہ ہو. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے کندھے بچ جائیں یہ بوجھ اٹھانے سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مشکل ہو گیا، ان کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.